मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मुझे आज बेहद खुशी है कि मैं आज फिर एक बार फिर हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप सबों की खिदमत में इस ऑनलाइन इबादत को लेकर हाजिर हुए हैं। आए हम सब अपने दिलों को तैयार करें ताकि हम खुदा की हुजूरी को महसूस कर अपने खुदावंद से मुलाकात कर सकें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बैरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा कि तेरी पाक हुजूरी में आ सके और खुदावंद तेरा शुक्र कर सकें। खुदावंद तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, हिफाजत के लिए और खुदावंद इस खूबसूरत मौके के लिए कि हम तेरे सुंदर कदमों में झुक सकते हैं और खुदावंद तेरे नाम को धन्यवाद कह सकते हैं। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ इस सारे वक्त में तू शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ हो और खुदावंद हमारा तेरी हुजूरी में बैठना, गीत गाना, कलाम पढ़ना और उसको समझना खुदावंद तुझे मकबूल ठहरे। ऐ बाप, हमारी दुआओं को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीज़ों, इबादत के शुरू में हम लोग ज़बूर 24 की तलावत सुनेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मक्कर से कसम नहीं खाई। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा, हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। यही उनके तालिबों की पुश्त है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोर आवर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम लोग खुदावंद की परस्तिश में भरपूर तरीके से हिस्सा लें और मैं चाहूँगा कि हम जहाँ कहीं भी हैं पूरे जोश के साथ खुदावंद की हम्द व सताइश में हिस्सा लें। आए हम क्वायर के साथ मिलकर परस्तिश करें। तेरा
ہم چرچ کے حوالے سے کچھ ضروری اعلانات اور اشتہارات سنیں، جن میں آپ کے سامنے کچھ اپڈیٹس جو ہیں چرچ کے حوالے سے میں شیئر کروں گا۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن سنڈے اسکول کا بندوبست کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے سال پہلے ہفتے سے ہم لوگ سنڈے اسکول، آن لائن سنڈے اسکول کا آغاز کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ سنڈے اسکول کی جو ٹیچرز ہیں وہ موجود ہیں، جو اپنی زبان سے آپ کو سنڈے اسکول کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کریں گے۔ سو آئے ہم ان کی زبانی یہ سب کچھ سنتے ہیں۔ میرا نام کمل شہزید ہے۔ میرا نام مسز جمیلہ اجمل ہے۔ میں ہنٹر میموریل چرچ میں 25 سال سنڈے اسکول کی خدمت کرتی آئی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں رفاقت خواتین کی بھی خدمت کرتی تھی۔ سیالکوٹ کنونشن کی ایگزیکٹو کی ممبر تھی، اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ملیشیا میں پی جے اے کی پلیٹ فارم سے سنڈے اسکول بچوں کا شروع کریں، تاکہ یہاں بھی بچے مسیحی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ پی جے ای ایف سی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سنڈے اسکول کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سنڈے اسکول کا پروگرام ہر ہفتے بدھ کو نشر ہوگا 1 بجے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پی جے ای ایف سی پہ۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہم سنڈے اسکول کے لیے 2 اتنے اہم اور اتنے تجربہ کار ٹیچرز خدا نے ہمیں مہیا کیے ہیں، اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے کوشش میں ہیں اور تیار ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کی تمام کوششوں کو پھلدار کرے، اور ان تمام بچوں کے لیے جو ان ویڈیوز کے ذریعے سے اس سنڈے اسکول کی تعلیم کے ذریعے سے مستفید ہوں گے، خداوند ان سبوں کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، اور ان کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر بہت سارا کام ہو سکے، ان کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں اور نئی بن سکیں۔ عزیزوں، میں اس موقع کے اوپر آپ کو سنڈے اسکول کے کچھ مقاصد سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جن کا سب سے پہلا مقصد سنڈے اسکول کا یہ ہے کہ ہم لوگ بائبل کی تعلیمات صحیح طریقے سے اپنے بچوں تک پہنچا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ نہ صرف وہ بائبل کی تعلیمات اپنے اندر لے سکیں، بلکہ وہ دعا کرنے کے، کلام کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ عبادت خدا کی کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم جو سنڈے اسکول کا پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اور جو سنڈے اسکول ٹیچرز کے ذریعے سے ہوم ورک یا اسائنمنٹس جو ہیں وہ بچوں کو دی جائیں گی، وہ ان کو مکمل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ ہم سنڈے اسکول کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنے بچوں کو مختلف ان دنوں کے اندر ہونے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چائلڈ پروٹیکشن ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے ساتھ ہونے والا اگر کوئی انپروپریٹ بیہیویئر ہے تو اس کو اپنے والدین کے ساتھ صحیح طریقے سے رپورٹ کر سکیں، اس کو پہچان سکیں اور اس کو رپورٹ کر سکیں۔ سو خداوند ہم اس سارے کام میں برکت بخشے، اور ہمیں آپ سبوں کی دعاؤں اور آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں آپ سبوں کو درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہو سکے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ شکریہ۔ رسولوں کا عقیدہ۔ میں ایمان رکھتی ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدس سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتی ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔
آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور خداوند سے اپنی التجائیں پیش کریں۔ اے خدا و باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں گزرے سال جو 2020 کا تھا تو نے ہمیں سنبھالے رکھا، ہر طرح کی مصیبت پریشانی دکھ سے تو نے ہمیں محفوظ رکھا۔ اور اے خدا ہم ان لوگ کے دکھی ہیں جو عزیز ہم سے جدا ہو گئے ہیں، ان کے خاندانوں کے لیے ہم تو سے تسلی اطمینان چاہتے ہیں۔ اور اے خدا باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے یہ سال 2021 جو ہے اپنی پاک مرضی کے مطابق ہمیں دکھایا ہے۔ ہم تو سے التجا کرتے ہیں کہ تو اس سال ہمیں اپنے پناہ میں رکھ، ہمیں ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچائے رکھ، ہمارے دلوں کو مضبوط کر تاکہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی میں بڑھتے ہوئے ابلیس کی ان تمام چیزوں پہ غالب ہیں جو وہ ہمارے لیے منصوبے باندھتا ہے، کیونکہ اے خدا باپ تیرا پاک روح ہمارے لیے ہر وقت مددگار رہتا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اور اے خدا باپ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حکومتوں کے افسران کے لیے کہ وہ اپنی عوام کے لیے اس سال اچھے فیصلے کریں، جبکہ بہت ساری تبدیلیاں پچھلے سال میں آئی ہیں، تو بہت ساری عوام جو پریشان ہو گئی تھی، جو بہت سارے لوگ تیرے پریشان تھے، اے خداوند اس یہ سال ان کے لیے بہتر طور پہ ہو، اور جو تو ہمارے لیے منصوبے باندھتا ہے خداوند تو اپنی پاک مرضی کے مطابق ہمیں اس پہ چلا۔ دعا کرتے ہیں اے خداوند پچھلے سال جو بچوں کے لیے تعلیم کا خسارہ ہوا ہے، اے خداوند آنے والے دنوں میں وہ اس خسارے سے بھی محفوظ ہوں اور اپنے گھر اپنے خاندان کے لیے وہ اچھے بچے اور اچھے اسکولوں میں جائیں، اور تاکہ اچھی تعلیم پا کے معاشرے کا اچھا حصہ بنیں۔ دعا کرتے ہیں ماں باپ کے لیے جو جنہوں نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، بہت ان کے حالات خراب رہے ہیں، لیکن اس سال ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام ملکوں میں جہاں کے فرس و نوش اور بہت ساری چیزوں میں کمی آ گئی تھی، تیری پاک مرضی کے مطابق اس سال بہتر طور پہ ہو۔ اے خدا ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہماری خطاؤں کو بخش، اس کووڈ-19 کی سے ہم سے دور رکھ، تاکہ ہم اس وبا سے محفوظ رہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیرے بیٹے اپنے منجی خدا یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں، تاکہ کوئی وبا ہمارے نزدیک نہ آ سکے۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں تمام خادم دین کے لیے کہ جو تیری خدمت کو کرتے ہیں، تو ان کی خدمت کو قبول کر اور ان کو دنیا کی بری لاتوں سے محفوظ رکھ، تاکہ وہ گناہ نہ کمائیں بلکہ لوگوں کو تیری طرف لائیں، تاکہ ہر کوئی نجات پائے۔ خاص کر دعا کرتے ہیں آج کے پیغمبر پاسٹر سائمن پترس کے لیے جو کہ آج کا کلام دینے والے ہیں، ان کے لیے خاص کر دعا کرتے ہیں کہ وہ نہ بولے بلکہ تیرا پاک روح ان میں سے ہو کے بولے، تاکہ آپ کے شعلے کی مانند ہو۔ بات ہر سننے والوں کے لیے بھی پاک روح چاہتے ہیں، جو سنیں وہ اس پہ عمل کر کے نجات کا راستہ دیکھیں۔ سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں تیرے بیٹے اپنے منجی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو آج کے اس خاص مقدس دن کے لیے، جو اس نئے سال کا پہلا اتوار ہے 2021۔ خداوند نے ہم سبوں کو بخشا ہے تاکہ ہم سب اس نئے سال میں بھرپور طریقے سے جی سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم نئے سال کے موقع پر آتے ہیں تو گزرے سالوں اور گزرے سال کے سارے واقعات کو، ساری باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور کیا غلطیاں ہوئیں ہم سے، اور کیا کچھ ہمیں اپنی زندگی میں ٹھیک کرنا ہے خدا کے کلام کی روشنی میں۔ 2021 خداوند نے ہم سبوں کو دیا ہے۔ یہ ایک اور سال ہم سبوں کی زندگیوں میں ہے تاکہ ہم سمجھداری سے چلیں۔ میں اس موقع پر خاص طور پر آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور وقت کی نزاکت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو وقت کو دیکھتے ہوئے تیار کریں۔ آج میں آپ سب سے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو افسوسناک ہے، دکھ کی بات ہے۔ ہماری کرسچن بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ
مسیحوں کی مخالفت میں کیا جاتا ہے، مسیحی عقیدے کی مخالفت کی جاتی ہے، یہ سب کچھ یقیناً نہایت افسوسناک ہے اور دکھ کی بات ہے۔ چرچ کی طرف سے کبھی بھی کسی کی مخالفت نہیں کی گئی اور ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ جو ہمارے مسیحی اعتقادات ہیں اگر انہیں کوئی نہیں سمجھ پاتا اور کسی کے دل میں کچھ سوال ہیں تو وہ ضرور ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو اپنے کلام بائبل مقدس کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہر مسیحی ایماندار کو، ہر کلیسیا کو اور کلیسیا کے ہر گھرانے کو، ہر ایک فرد کو ضرور اس وقت کو پہچاننا چاہیے۔ یہ وقت ہم سبوں کو آگاہی دے رہا ہے کہ تیاری کریں، اور اس حوالے سے آج میں خدا کا کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج اتوار پہلا ہے اس نئے سال کا، تو آئیے ہم لوگ آج اپنی رہنمائی کے لیے مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 6 آیت سے ہم خدا کے زندہ کلام کو سنیں گے۔ میں آپ کے لیے اس حصے کی تلاوت کروں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ میں آج ان ساری باتوں کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ دوسروں کے رویوں پر
تنقید کرنا اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے خلاف بولتے رہنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو جو کرتے ہیں وہ اس سمجھ کے مطابق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، لیکن ہمیں خداوند نے وہ سمجھ دی ہے جو خدا کی طرف سے کلام مقدس کے ذریعے سے ملتی ہے، اور ہمیں اس سمجھ کے مطابق چلنا ہے۔ اور مسیح خداوند نے انجیل مقدس میں کہا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنی آنکھ کے شتیر کو نکالنا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہی ہم اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو بھی نکال سکیں گے۔ یہ انجیل کا طریقہ ہے، اور اس لیے عزیزو میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ ہر نیا سال ہمیں یہی پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے، اور پھر کلام کی رہنمائی اور مدد لے کر ہمیں نئے سال کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کیا کام کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقدس پالوس رسول یہاں پر بڑے صاف الفاظ میں کہتے ہیں، افسیوں 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور پھر 16ویں آیت میں وہ کہتے ہیں اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دن برے ہیں۔ کلام مقدس بہت دیر سے اس بات کی آگاہی دے رہا ہے کہ لوگ بھی برے ہوں گے، برائی بھی بڑھ جائے گی، یہ دن برے ہوں گے۔ اور اب اگر کلام کی اس آگاہی کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں اور اپنے رستے صحیح نہ کریں، اپنے آپ کو درست نہ کریں، تو پھر ہلاکت اور تباہی اور شرمندگی اور ندامت کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہیں جو برے ہیں، بلکہ ہم ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے اور ہم خدا کے کلام کو دھیان نہیں دیتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہوش میں آنے کی بات ہے تو لوگ شراب پی کر متوالے ہوتے ہیں اور بڑے دن پر، نئے سال پر ہوش کھو دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ وہ وقت ہے جب خدا نے آپ پر فضل کیا ہے کہ آپ کو ایک نیا سال بخشا ہے، اور ہم اس کا شکر کریں اور ہم اس کی اس برکت کے جواب میں اپنے خداوند کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اس کی عزت اور اس کی تعظیم کر سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اور پھر جب دوسرے ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں حیران ہوتے ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں خدا نے بنی اسرائیل کی ساری تاریخ کے ذریعے سے ہمیشہ، اور ایک بار نہیں کئی بار یہ بتایا کہ جب بھی بنی اسرائیل کو جو خدا کا کلام ملا ہوا تھا انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق چلنا پسند نہیں کیا تو غیر قوموں نے ان پر چڑھائی کی اور وہ نقصان میں گئے۔ یہاں پر لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اور ایک
اور حوالہ جو آگے کلسیوں کے خط میں ہے، میں وہ بھی چاہوں گا کہ ہم ضرور دیکھیں۔ مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ عزیزو، یہ سارے کام جو ہیں وہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم خدا کے کلام کی رہنمائی نہیں لیتے، اس کی رفاقت میں نہیں رہتے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے خداوند کے شاگرد نہیں بنتے۔ اس وقت تک ہم کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتے اور ٹھوکر کھاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم دنیا کو برا کہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ٹھوکریں جو ہمارے رستے میں آئی ہیں ہم ہی نے لاپرواہی کی ہے، اور بالآخر یہ ہماری لاپرواہیوں کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ برے لوگ تو برے ہیں، لیکن کیا ہم اچھے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے کام جو ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے؟ مجھے مسیح خداوند کے وہ الفاظ جو انجیل مقدس میں ہیں، متی کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 34ویں آیت میں جو لکھا ہے، مجھے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، میں ابھی ان کو پڑھ کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ متی کی انجیل کا 6 باب اور اس کی 34ویں آیت، جہاں لکھا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ لیکن آج کو کس نے پہچانا؟ جس نے آج کو پہچان لیا کل بھی اس کی حمایت میں ہو جاتا ہے، جو آج کو نہیں پہچانتا کل بھی اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، مسیح خداوند نے کہا کل کے لیے فکر مند نہیں ہو، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ کل اپنی فکر آپ کر لے گا، وہ ہماری فکر نہیں ہے۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، یعنی آج کو فوکس کرنا ہے۔ ہم آج کو پکڑیں، آج کو سمجھیں، اپنے آج کو پہچانیں اور اس بات کو کوشش کریں کہ سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے، اور خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بہترین چراغ ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس سے بہتر چراغ اور کوئی نہیں ہے، اور ہمیں ضرور اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں نیا سال تو مل گیا، ہم نئے سال میں داخل تو ہو گئے، لیکن کیا ہمیں نئے سال کو گزارنے کے لیے سمجھ ہے؟ کیا ہم نے نئے سال کو گزارنے کے لیے تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے کچھ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم نئے سال میں کیا کریں گے؟ ہاں، دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں، ہم یہ کریں گے یا وہ کریں گے، لیکن خداوند کے لیے کیا کریں گے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اور مسیح خداوند نے بھی جو کہا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔
تو وہ دنیاوی باتوں کے لیے نہیں بلکہ آسمانی باتوں کے لیے، خداوند کی مرضی کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، انجیل مقدس میں لکھا ہے، پہلے تم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ باپ کا کام نہیں کرنا۔ باپ اپنا کام جانتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اسے کس طرح سے اس نے کرنا ہے۔ ہم اپنا کام کریں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہاں اسی باب میں 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اور بادشاہی کی تلاش، بادشاہی کہیں دور نہیں ہے، بادشاہی تو آپ کے بالکل پاس ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ بادشاہی کا مطلب ہے اختیار اور قدرت، غالب آنے کی قدرت، اور وہ قدرت آپ کے بالکل پاس ہے، آپ کے گھر میں ہے، اور اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس آپ کے پاس ہے جو بہترین چراغ ہے، جو خدا کی عقل ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اسی میں خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی ساری تعلیم ملتی ہے۔ اور مسیح خداوند ایک ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ جب ہم جڑتے ہیں تو زندگی کی باتیں ہمارے اندر خود بخود آ جاتی ہیں۔ اس کی رفاقت ہی ایسی ہے کہ وہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے اور انہیں کچھ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ میں اس وقت چاہوں گا کہ ایک اور حوالہ ہے جو یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب کی 4 آیت میں ہے، اگر ہم اس سے بھی دیکھ لیں۔ یہاں پر لکھا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ کلام مقدس ہے، اور یہاں پر اس بات کی آگاہی بڑی واضح الفاظ میں ہے کہ ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ یہ دن جو ہے، اس دن سے مراد ہے وہ وقت جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ فضل کا دور، مسیح خداوند کے آنے سے پہلے کا زمانہ، یعنی مسیح خداوند کی دوسری آمد سے پہلے کا وقت، اس کو کلام مقدس میں دن کہا گیا ہے۔ اور اس دن کے اندر ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور ہمارا دن جو ہے وہ ہماری زندگی کے یہ سارے سال جو ہمارے ہاتھ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ختم ہو جائیں گے، اور یہ دن ہے، اس دن کے اندر ہمیں کام کرنے ہیں، اور وہ کام اگر ہم نے نہ کیے تو وہ ادھورے رہ جائیں گے، اور یہ دن گزر جائے گا، اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور حوالہ جو دوسرے تسلنیکیوں میں ہے، میں اس کو بھی چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیں۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ مقدس پالوس رسول پہلے تسلنیکیوں کے 5ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم دن کے فرزند ہیں، ہم رات کے نہیں ہیں۔
ہمیں دن کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا وقت جو ہے یہ دن ہے، پھر ایک رات آنے والی ہے۔ ہمیں اپنے کام جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں وہ دن ہی دن کو مکمل کرنے ہیں۔ اور میں اس نئے سال کے موقع پر آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اس بات کو فکر مندی سے دیکھیں اور سمجھیں کہ 2021 ہمارے لیے ایک بہت بڑی آگاہی بھی ہے کہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں حالات، وقت کی نزاکت ہمیں آگاہ کر رہی ہے، اور ہم اگر پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تو وقت یوں ہی گزر جائے گا اور یہ سال بھی تمام ہو جائے گا، اور عزیزوں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اب وقت ہے، اس سال کو استعمال کریں، خداوند کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور وہ کام جو خداوند نے ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ کام ہم پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ باپ کے کام ہیں وہ جن کی فکر دنیا بھی کرتی ہے، ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ متی کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، اس لیے باپ کا کام نہ کریں۔ مہربانی سے میری یہ درخواست ہے سب عزیزوں سے، باپ کا کام نہ کریں۔ باپ اپنا کام جانتا ہے، وہ سب کچھ مہیا کرے گا۔ ہم اپنے خداوند کا دیا ہوا کام مکمل کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے کیا کام ہمیں دیے ہیں اور بر وقت ان کو پورا کریں۔ میری دعا ہے کہ خداوند یہ نیا سال ہم سبوں کے لیے مبارک کرے۔ PJEFC کی طرف سے، سب لیڈرز کی طرف سے اور ساری انتظامیہ کی طرف سے، میں اپنے گھرانے کی طرف سے آپ سبوں کو نیا سال مبارک کہتا ہوں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ شیطان بھی خوب دکان
बाजार वक्त ने काफला सुनदा उठ अपनी सूरत संभालो कोई सौदा नेक खरीद ले होना परतनी इस बाजार खुदावंद का शुक्र है की गई इबादत के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद का पाक कलाम जो बड़ी खूबसूरती के साथ पास्टर साइमन के वसीला से हमने नए साल के हवाले से सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को और आप तमाम देखने वालों को और आपकी फैमिलीज़ को इससे बरकत मिलेगी। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम लोग अपने सरों को झुकाएं और इबादत के आखिर में दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं इस सारे वक्त के लिए जो खुदावंद तूने बख्शा है कि खुदावंद हम तेरी पाक हुजूरी में इकट्ठे हो सकें और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से खुदावंद तुझसे रफ़ाकत रख सकें, तुझसे दुआ कर सकें, तेरे पाक और ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सकें। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी मदद कर और तेरे कलाम का ये बीज जो हमारी ज़िंदगियों में बोया गया है वो 100 गुना फल लाने का बायस ठहरे। प्यारे बाप, अपने नूर को हमारी ज़िंदगी में चमका और ऐसा फजल कर दे कि खुदावंद हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं और खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ, तमाम कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और अब्दी ज़िंदगी के लिए बचाए रखे, आमीन।